मेरा नाम डॉक्टर मसूद आलम है और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के अंदर। क्या नींद के अंदर खराटे लेना एक हेल्दी नींद की निशानी है या एक गहरी नींद की निशानी है? तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि नींद के अंदर खराटे लेना जो है, इससे ना सिर्फ बंदा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही होती, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो अफराद सो रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। खराटे की वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी कि नींद के दौरान सांस के अंदर रास्ते के अंदर कोई रुकावट पैदा हो तो उससे सांस की बंदिश पैदा होती है। तो बाद औक़ात गहरे खराटे जो है उस बीमारी की एक अलामत हो सकते हैं। तो ये हरगिज़ जो है एक प्रॉपर स्लीप की, एक साउंड स्लीप की या एक हेल्दी स्लीप की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। नींद के अंदर खराटे लेना इसकी कई वजूहात हो सकती है। बाद औक़ात खराटे जो है आपको एक मवेशी यानी कि फेमिलियर भी होते हैं, जो बहुत से लोग जो है अपनी मवेशियत की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से वो खराटे लेते हैं। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि नींद के अंदर जो गहरे खराटे आते हैं ये किसी बीमारी की वजह से है या कोई फेमिलियर की वजह से। उसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें जो है वो अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर नींद के अंदर गहरे खराटों के साथ कभी आपने खुद महसूस किया हो या आपको सोते हुए किसी दूसरे शख्स ने देखा हो और वो आपको ये बताए कि आपको जब खराटे आते हैं तो उस दौरान थोड़े से वक्त के लिए ऐसा लगता है जैसे आपका सांस है वो रुक जाए, अगर इस तरह का हो, या जब आप सुबह उठें आपके जिस्म के अंदर थकावट हो, आप जो है पूरे दिन के अंदर आप थकावट महसूस करें, आपको जो है पूरे दिन के अंदर जो है नींद की एक खुमारी रहे, यानी कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको नींद का झटका लगे, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नींद का झटका लगे, आप इवन के सफ़र कर रहे हैं तो आपको नींद का झटका लगे, आप तस्बीह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इस दौरान आपको ऊँघ आए या आपको बार बार नींद के झटके लगे, या फिर आप रात को जब सोते हैं तो आपकी बार बार आँख खुलती है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके साथ खराटों के साथ अगर इनमें से कोई एक मसला हो, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको जो है ये समझना चाहिए कि ये खराटे नॉर्मल नहीं है, ये मवेशी नहीं है, इसके पीछे एक वो बीमारी हो सकती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो उसको आपको लाजमी आपके ज़हन में आना चाहिए और उसके लिए आपको कंसल्ट करना है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बेसिकली क्या चीज़ है? असल में इसके अंदर होता ये है कि हमारी नॉर्मल स्लीप के दौरान हमारे जिस्म के तमाम पट्टे जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो जब नींद के अंदर पट्टे रिलैक्स करते हैं तो हमारी सांस की नाली की वो पट्टे जिन्होंने सांस की नाली को खोला हुआ होता है, तो नींद के अंदर जब वो रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से सांस की नाली के अंदर एक रुकावट पैदा होती है। नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये रुकावट इतनी नहीं होती कि उसको खराटे पैदा हो, लेकिन अगर किसी बंदे का वेट बहुत ज़्यादा हो या उसकी गर्दन का साइज जो है, नेक साइज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो, उसकी शॉर्ट नेक हो, तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये रुकावट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस रुकावट की वजह से उसको सांस की बंदिश होती है बार बार नींद के अंदर, और इस बंदिश की वजह से उसके ब्लड के अंदर नींद के दौरान जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो कम हो जाता है। तो इसका जो मेन रिस्क फैक्टर है, जो मेन वजह है, वो सबसे ज़्यादा वजह वो ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है। अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से उसका गर्दन का साइज भी बहुत ज़्यादा है तो उसको ये खराटे जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ये यूजुअली ये समझा जाता है कि शायद ये सिर्फ मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कि मर्द बहुत ज़्यादा गहरे खराटे लेते हैं और ये बीमारी की शायद उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी मर्दों के साथ साथ औरतों में भी होती है और बच्चों में भी होती है, यानी कि हर एज के अंदर हो सकती है और दोनों जेंडर के अंदर हो सकती है। इस बीमारी की कई वजूहात हैं, जैसे एक वजह की मैंने आपको जिक्र किया कि सबसे बड़ी वजह तो मोटापा है, यानी कि ओबेसिटी है। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी नाक की हड्डी का मसला हो, आपको साइनसाइटिस का मसला है, आपके नाक के अंदर कोई बंदिश है, या जैसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर टॉक्सिन्स का मसला है, यानी कि नाक से लेकर फेफड़ों तक जो पूरा रास्ता है इसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट है, आपकी जाँच की हड्डी कोई जो है उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं है,
اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو ان سب مسئلے کی وجہ سے بھی ایک انسان جو ہے وہ رات کو نیند میں خراٹے لے سکتا ہے. اب بچے کے اندر جب وہ نیند کے اندر وہ خراٹے لے گا، رستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی کسی بھی وجہ سے ہوگی، تو اس کے اندر جو سمپٹمز آئیں گے وہ نیورولوجیکل یعنی کہ ذہنی آئیں گے، کنسنٹریشن کی وجہ آئیں گے. اور اگر فیمیل کے اندر ہوگی تو فیمیل کے اندر جو ہے اس کو ڈپریشن اور تھکاوٹ کے سمٹم بہت زیادہ آئیں گے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آبجیکٹو سلیپ اپنیا ہے یہ صرف مردوں کے اندر ہوتی ہے، بلکہ یہ عورتوں کے اندر اور بچوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. آبجیکٹو سلیپ اپنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کب آپ کو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ آبجیکٹو سلیپ اپنیا کسی بھی خراٹے لینے والے شخص کے اندر ہو سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک کلینکل آبزرویشن ہے، اس کو ہم نے کنفرم کیسے کرنا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ، کوئی بھی شخص جو نیند کے اندر خراٹے لیتا ہے تو کیا وہ آبجیکٹو سلیپ اپنیا کی وجہ سے ہے. تو اس کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایک نیند کا ٹیسٹ کراتے ہیں جسے پولیسومنوگرافی ہوتا ہے. اس پولیسومنوگرافی کے اندر بیسیکلی پوری رات کے اندر ایک مشین کے ذریعے اس شخص کے اندر یہ جو خراٹے لیتا ہے اس خراٹے کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے اور پوری نیند کے دوران اس کی ہارٹ ریٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن پوری نیند کے دوران کیسی رہی وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس کے دوران اس کی جو سلیپ ہے وہ کیسے رہی، وہ گہری سلیپ رہی، وہ سپرفیشل سلیپ رہی، وہ بار بار اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دفعہ آنکھ کھلی، اس کی جو بلڈ کے اندر سرکولیشن ہے وہ سب سے لوسٹ کتنی گئی. یہ پورا ڈیٹا جو ہے پولیسومنوگرافی کے اندر بھی پوری رات ایک ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے. اس ڈیٹا کے بعد اس ٹیسٹ کی سگنیفیکینس یہ ہوتی ہے جب ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے پہلی چیز کہ کیا اس شخص کے اندر جو گہرے خراٹے لے رہا ہے اسے آبجیکٹو سلیپ اپنیا ہے یا نہیں ہے. ایک سوال کا جواب یہ ٹیسٹ ہمیں یہ دیتا ہے. دوسرا پھر یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آبجیکٹو سلیپ اپنیا ہے تو اس کی بیسیکلی سیویریٹی کیا ہے، کہ وہ بہت تھوڑا ہے، وہ درمیانے درجے کا ہے یا وہ بہت سیویئر ہے. تو اس کے بعد ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کو جو خراٹے لے رہا ہے اس کو کسی قسم کی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں. آبجیکٹو سلیپ اپنیا کو ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم اس کی جو ڈیزیز کا لیول ہے پہلے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے، پہلی بات. دوسری بات ہمارا جو مینجمنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے وہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی کار ہے جسے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. مثلا اگر کسی کو یہ آبجیکٹو سلیپ اپنیا ٹانسل کی وجہ سے ہے یا پھر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر جا کی مینڈیبل جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ہے، تو ہم اس وجہ کو بھی دیکھیں سب سے پہلے. یا اس کا موٹاپا جس طرح ہم نے بات کی اوبیسٹی کی وجہ سے جو سب سے مین رسک فیکٹر ہے تو ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. یعنی کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ دو اینگل سے ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ کو ہم لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی وجہ کو ٹھیک کریں گے. دوسری یہ ہے کہ اگر اس کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب تک کاز ٹھیک ہو تو یہ اپنی کوئی کمپلیکیشن جو ہے وہ باڈی کے اندر مینیفیسٹ کرے، تو ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے. اب اس کے اندر ہمارے پاس آپشن کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بہت یعنی مائلڈ ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی کار دیکھیں. اگر اس کا ویٹ گین اوبیسٹی کی وجہ سے ہے تو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن فرسٹ اسٹیپ کہ ہم اس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنا ویٹ کم کریں. بس اس کے ساتھ کچھ پریکاشن جیسے اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے تو اسموکنگ بند کر دے، اگر رات کو نیند کی گولی ایسی ٹیبلٹس لے کے سوتا ہے تو وہ بند کر دے، اگر کسی کو الکوہل یوز کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو شراب بند کر دے. یعنی کہ اس طرح کی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن ہم اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کی سلیپ ہائیجین بہتر رہے، اس کا جس کمرے میں وہ سوتا ہے وہ ساؤنڈ ہو، اس کے لیے شور کی آواز نہ ہو، پراپر بیڈ ہو، اور جس ٹائم اس نے سونا ہے اس ٹائم جا کے سلیپ کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ماڈریٹ اور سیویئر قسم کا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے جیسے کہیں کی ہڈی کے اندر یا ہڈی کے اندر تو کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈیوائس کے ذریعے ہم وہ استعمال کر کے جو ایئر وے کے اندر جو سانس کی نالی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکتے ہیں اس کو کم سے کم کر سکیں تاکہ اس کی نیند جو ہے وہ پراپر ہو سکے. لیکن اگر یہ بیماری بہت زیادہ سیویئر ہو
اور تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیند کے دوران جو ہمارے سانس کے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پٹھوں کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے، تو وہ ڈیوائسز کا یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی تھوڑا سا پریشر رکھتی ہیں جس سے ہماری سانس کا رستہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. اس سے ان ڈیوائسز کو کہتے ہیں سی پیپ بائی پیپ. تو یہ ان اشخاص کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ وہ رات کو یہ لگا کے سوئیں. ان ڈیوائسز کی وجہ سے جب وہ یہ لگا کے سوئیں گے تو ان کے سانس کے رستے کے اندر رکاوٹ ختم ہوگی اور وہ ایک پراپر اور گہری سلیپ جو ہے ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کا پیشنٹ یوزلی ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ اور ہمارے جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ. تو میرا میسج جو ہے جنرل پریکٹیشنر کے لیے یہ ہے کہ بیسیکلی اگر کوئی ایسا اوبیس پیشنٹ ہے اگر وہ آپ کو کراٹے کی ہسٹری دیتا ہے تو آپ کو بیسیکلی کچھ کوشچن کے ذریعے اس کو اسکرین کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہونے کے چانس ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دینا چاہوں گا کہ ایک کوشچن ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹاپ بینک کوشچن، یعنی کہ آپ نے اس سے 4 سوال کرنے ہیں اور اس کی 4 چیزیں جو ہے نا وہ آبجیکٹیولی کلینکل ایگزامینیشن کرنی ہے. 4 سوال کیا ہیں کہ سنورنگ کرتے ہیں یس اور نو. کسی نے ان کو سنورنگ کے دوران کوئی ایسا وٹنس ایپنیا یعنی کہ سانس کی بندش دیکھی یس اور نو. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کو دن کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے یس اور نو. اور کیا اسے کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یس اور نو. تو یہ 4 سوال دیکھنا ہے اور اس کی ایکول نمبر 4 ہے. اس طرح آپ نے کلینکلی 4 چیزیں ایگزامن کرنی ہے. وہ کیا ہے اس کا بی ایم آئی دیکھنا ہے کہ وہ 30 سے زیادہ ہے یا 30 سے کم ہے. اس کی ایج دیکھنی ہے کہ وہ 50 سے زیادہ ہے یا 50 سے کم ہے. نیک سائز دیکھنا ہے کہ وہ 17 انچز سے زیادہ ہے یا کم ہے. اور جینڈر دیکھنا ہے کہ میل ہے یا فیمیل. تو اگر یہ 4 چیزیں کوشچن کریں اور 4 چیزیں ایگزامن کریں، اگر ان میں سے اگر آپ کو لگے کہ 3 یا 3 سے زیادہ پازیٹیو ہوں تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے آپ اس کو پلمونالوجسٹ یا کسی بھی سلیپ اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیں. لیکن اگر یہ کوشچن زیادہ آ گئے لیکن آپ کو سمجھ لگے کہ 5 اور 6 پازیٹیو ہے تو میرا آپ کے لیے یہ میسج ہوگا کہ آپ وداؤٹ ٹائم ویسٹیج اس کو فوراً ہی کسی سلیپ اسپیشلسٹ یا پلمونالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا چاہیے. آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. اصل میں اس کی ہمارے جسم کے اندر بہت سی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یہ شاید بذات خود اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی بڑی یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. دل کا اٹیک، دل کا اچانک کام ہو جانا جسے ہم سڈن کارڈک اریسٹ کہتے ہیں. دل کی رفتار کے اندر جو ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یادداشت کے اندر کمی، ڈپریشن، چڑچڑاپن اور عمر کے جنسی کمزوری جو ہے یہ پیدا کر سکتی ہے. تو یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے. ہمیں جو ہے ایک پراپر سلیپ کی اہمیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نیچر نے جو سلیپ کی رکھی ہوئی ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے جسم کے اندر ایک فریشنس پیدا ہو، ہم ایک پراپر سلیپ کے بعد اگلے دن ایک فوکس ہو کے کام کر سکیں. تو اگر کسی انسان کو، کسی شخص کو خود کی اس کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ملے جو کراٹے لیتا ہو، اس کے اندر کوئی ایسا آپ کو سمٹم ملے جس سے آپ کو یہ شک پیدا ہو کہ اسے آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کو ہرگز لائٹ نہ لیں. اس کو ایویلویٹ کروائیں کسی سلیپ اسپیشلسٹ یا پلمونالوجسٹ کے ساتھ اور اس کو ٹریٹ کریں تاکہ اس کی جو کمپلیکیشن ہے باڈی کے اندر آپ اس سے بچ سکیں. نیند کے اندر گہرے کراٹے یا آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی آگاہی چاہیے ہو یا اس بیماری کو متعلق مزید آپ کو جاننا چاہیں تو نیچے ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ کائنڈلی اس کے اوپر کنٹیکٹ کر کے اپنے مزید جو کوئریز ہیں، کوشچن ہیں، ان کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوال ہو تو اس کا آنسر جو ہے اس ہیلپ لائن کے ذریعے آپ تک پہنچ